खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में पास्टर शमाउन पतरस की तरफ से इस्लाम। और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये आज फ़ज़ल और मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा की आवाज़ को शेयर कर सकूँ। इसके साथ साथ मैं पास्टर सीसल जॉन बरकत साहब का और फेथ टीवी की सारी मैनेजमेंट का दिल के अथाह से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपने इस चैनल पर मदऊ किया ताकि मैं आपके साथ खुदावंद की बातों को शेयर कर सकूं। इन सब बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिए जो मेरी और आपकी नसीहत और तरबियत के लिए है। हम अपनी रहनुमाई और तरबियत के लिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला आम ख़त उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत से हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे जो हम सब की रहनुमाई और तरबियत के लिए है। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। आए चंद लम्हों के लिए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद ने जो पैगाम मुझे बख्शा है कि वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। इसमें खुदावंद का पाक रूह मेरी बड़ी मदद और रहनुमाई करे ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ खुदा के पाक रूह की हदायत के मुताबिक बोलूँ और जितने लोग इसको सुनें वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेहरबान खुदावंद, मैं आपकी पाक हुज़ूरी में झुकता हूँ, आपको सजदा करता हूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है इस कलाम मुक़द्दस के लिए खुदावंद जो आपने बख्शा कि आपके लोगों के साथ बांट सकूँ। खुदावंद आपका पाक रूह मेरा ज़ोर बने, मुझे वही अल्फाज बख्शे जो हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। और खुदावंद आपका पाक रूह मुझे ज़ोर, क़ुव्वत, ताकत बख्शे और जितने लोग खुदावंद इस पैगाम को सुने इसके वसीला से खुदावंद बड़ी बरकत पाएँ। यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। अजीज़ों, इस आयत में से जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी और जिसमें इस बात को किया जाता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, ये बड़ी खूबसूरत आयत है जिसको तीमुथियुस अपने ख़त में लिखते हैं कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने। अब यहाँ पर जो बात बड़ी गौर तलब है वो एक उम्र का ऐसा लम्हा है जिसमें हर शख्स इस बात से बेबहरा हो जाता है कि इसके लिए उसे अंजाम को भी भुगतना पड़ेगा। जवानी की अगर बात करें तो जवानी में हर शख्स के अंदर विल पावर है, कुव्वत है, ताकत है और वो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे उसमें उसका नुकसान है या नफ़ा है, वो उसको बिला झिझक जो है उसको करने के लिए बेखौफ होकर उस काम को डिसीजन ले लेता है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, और ये हकारत क्या है कि तुझे जवानी में ही कोई शख्स हकीर ना जाने। हकीर ना जाने, और हकीर कैसे जानेगा? ये जवानी के काम है। और जवानी में काम क्या है? इंसान के अंदर जो विल पावर है, अगर हम मत्ती की इंजील की बात करें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तालीम दे रहे हैं। और ये जवानी के काम क्या हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालिएगा ज़रा मत्ती की इंजील और उसका 15वां बाब। मैं आपके साथ इस बात को पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि जवानी के टाइम पर इंसान को जो डील कर रहा है, जो लीड कर रहा है, वो इंसान का दिल है। जवानी में इंसान को उसका दिल जो है वही हर चीज़ के लिए राग़ब करता है और वो उन्हीं बातों को करता है जो उसके साथ दिल के साथ जुड़ी हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तालीम दे रहे हैं। इसमें कुछ यूं मरकूम है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ,
جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ اب دل کے اندر جس میں انسان کسی کام کو کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سارے کام جو ہیں جوانی کے ہیں، جس میں تیموتھیوس بھی اس بات کو کر رہا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کیا کرنے کے لیے؟ کلام کرنے۔ اور کلام کیا ہے؟ یہ بول چال ہے، ہماری سپیچ ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل جو ہمارے گھرانوں میں دستور ہے، باپ اپنے بیٹے کو کسی بات کے لیے بلاتا ہے اور بیٹا اس طرف سے سنتا ہے اور اس طرف سے نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی بات کو ترجیح نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اب جوانی میں پاؤں رکھ رہا ہے، اور وہ اس بات سے نہیں گھبراتا کہ میرا باپ اس بات کے لیے مجھے تنبیہ کرے گا یا مارے گا، کچھ بھی، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب جوان ہوں، میں جو کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں۔ وہ اپنے باپ سے بد کلامی کرنے کے لیے بھی جو ہے دریغ نہیں کرتا۔ بدتمیزی کے ساتھ بولنے سے مراد ہے یہاں پر۔ یہ ایمانداروں کے لیے تیموتھیوس کہہ رہا ہے کہ ایسا چال چلن ہو جائے ہماری گفتگو، ہمارا بات کرنے کا انداز، اور بات کرنے کے انداز کے بارے میں اگر ہم بائبل مقدس کی بات کریں تو فلپیوں کے خط میں پالوس رسول اس بات کو کہتے ہیں کہ کیسا ہمارا مزاج، بات کرنے کا مزاج کیسا ہو؟ نرم مزاج ہو۔ ویسا ہی رکھو مزاج جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا۔ اور مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ وہ اگر کوئی شخص یسوع مسیح کے ساتھ تلخ مزاج میں بات کر رہا ہے تو خداوند یسوع مسیح آگے سے اس کو تند مزاجی کے ساتھ جواب نہیں دے رہے، طنزیہ انداز میں بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ بات کر رہے۔ اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ کلام کرنے، اور یہ کلام جو ہے یہی کلام ہے کہ جی ہمیں ہماری گفتگو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو پھر وہ کرتا ہے کہ چال چلن جو ہے وہ ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے۔ اگر معاشرتی طور پر بات کریں تو باپ اپنے بیٹے کو کیسا کہتا ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ پھرو؟ کہ ایک محلے میں، علاقہ میں، شہر میں اگر برے لوگوں کے ساتھ بچہ رہنا پسند کرتا ہے تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ بیٹا تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ چھوڑ دے، کیونکہ ان کا چال چلن درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے نقصان کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہ کسی کا نقصان کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اور پالوس اس بات کو بھی سکھاتے ہیں، اور ان کا تیموتھیوس جو شاگرد ہے پالوس رسول کا، وہ بھی اس بات کو لکھتا ہے کہ ہم جو ہے چال چلن میں کیسے ہوں۔ اب اگر پطرس کی بات کریں تو پطرس رسول اپنے خط میں پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اب یہ پطرس رسول خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو بتا رہا ہے اور خدا کی باتیں بتا رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سارے چال چلن میں، اور جو تعلیم یسوع مسیح دے رہے ہیں، متی کی انجیل میں جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا جس میں ہمارے چال چلن کا سارا کریکٹر اس میں شامل ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے ہی جو ہے وہ برائیاں نکلتی ہیں، برے خیال، بدگوئیاں جو ہمارے چال کی پہچان کراتی ہیں کہ یہ شخص کس طرح سے اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اس شخص کا کن لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، اس کا چال چلن، اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ اس ساری باتوں کو پطرس رسول بھی بتا رہے کہ ہمارا چال چلن اچھا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اور یہی جو جوانی کے یہ کام سارے جوانی میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ جوانی میں اگر ان کاموں کی عادت جس شخص کو پڑ جاتی ہے وہ بڑھاپے میں بھی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، تاکہ وہ ساری زندگی مرتے دم تک اسی راہ پر چلے۔ اور جن لوگوں کے چال چلن، جن کے گفتگو کرنے کے انداز
اور جن کے اندر محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں پاکیزگی بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے آگے جو تیموتھیوس اس بات کو کرتے ہیں وہ ہے کہ کلام کرنے اور چال چلن اور محبت میں۔ محبت، اب یہ کیسی محبت ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت جو بائبل مقدس کی مرکزی آیت ہے، اس میں خوبصورت محبت کی مثال ہے جو خدا نے دنیا سے کی ہے، اور اس میں کچھ یوں مرکوم ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ اب یہ محبت جو ہے یہ برادرانہ محبت ہے جس میں ہم نے بندنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کا برا نہیں چاہنا، کسی کے خلاف کوئی برے منصوبے نہیں باندھنے۔ یہ محبت ہے کہ ہم اس شخص کے لیے کوئی برائی نہیں چاہتے، اور کہتے ہیں کہ جوانی میں جو شخص ایسا کسی کے ساتھ محبت رکھے گا، اس شخص کی جوانی کو، اس شخص کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی جوانی کی حقارت کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان کے لیے پالوس رسول رومیو کے خط میں لکھتے ہیں پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے، کیونکہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ ان ساری باتوں کا مجموعہ ہے کہ ہم کلام کرنے میں بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح کا بننے کی کوشش کریں، اپنے سارے چال چلن میں جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنا چال چلن رکھا، اور پھر محبت میں خدا نے محبت رکھی، اپنا بیٹا دے دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے اپنی جان کو محبت میں دے دیا۔ اور پھر یوحنا رسول جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، وہ بھی محبت کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو کریں۔ اور پھر ان سب باتوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ پاکیزگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے نمونہ بننا ہے۔ اب نمونہ کے لیے رول ماڈل ہے، ہم اپنے علاقہ میں، اپنے شہر میں، اپنے محلہ میں ایک دوسرے کے لیے کیا کریں؟ رول ماڈل بنے۔ کس میں؟ یہ پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی اب کیا ہے؟ عبرانیوں کے خط میں جب ہم عبرانیوں کا خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو اس علاقہ ہیں، تاکہ نظریں اور گناہ قربانیاں گزرانے۔ اور یہاں پر جو بات کی جاتی ہے قربانیوں کی، نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے، یہ قربانیاں کون سی قربانیاں ہیں؟ یہ ہماری جسمانی قربانیوں کی بات کرتا ہے، جس کی بات ہمارا مرکزی حوالہ کرتا ہے تیموتھیوس کا خط، جس کی بات کرتا ہے، جس میں قربانیوں کی بات کی جاتی ہے، اور وہ ہماری بدنی قربانیاں ہیں، اور جو یسوع مسیح کہہ رہے جن سے ہمارے سارے چال چلن کی جو ہے وہ پاکیزگی ظاہر ہوگی۔ ہم اس پاکیزگی میں اگر چلیں گے تو ہی خداوند ہماری جو ہے وہ رہنمائی کریں گے، تو ہی ہمارے سارے چال چلن میں، ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں جو ہے لوگ ہماری برائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے نمونہ بنیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں گے۔ اور پاکیزگی جس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم
پاکیزہ بنے، خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور پطرس بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ اپنے سارے چال چلن میں کیا بنے؟ پاک بنے، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے، وہ ہم سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ پاکیزگی میں چلیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم فرما بردار فرزند کی طرح ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ہم اپنی جہالت کی پرانی خواہشوں کو، جس میں ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اور پرانی جہالت کی خواہشیں جو ہے وہ ہماری دنیاوی کاموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس میں ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، جس میں ہم اپنی آنکھوں کی خواہشوں کو پسند کرتے ہیں، جس میں ہم جسم کی خواہش، زندگی کی شہی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ جس میں لکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا کی طرف سے ہیں، اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں میں خوش رہتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی باتوں پر، خدا کے کلام پر قائم رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کی باتوں پر قائم رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی قائم رہیں اور خدا کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بھی قائم رہیں، خدا کے لوگ رہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت ہو، تو ہمیں اپنی جوانی میں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی جوانی میں، اپنے سارے کلام میں، اپنے سارے چال چلن میں، ساری گفتگو میں، ایمان میں، محبت میں ہمیں دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ ہمیں اپنی جوانی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس پر ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس جوانی میں بیٹھ کر، جس طرح سے داؤد کہتا ہے کہ خداوند مجھے بے باکی کے گناہ سے خداوند محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم جوانی میں ہوں اور بے باک ہو کر ہر ایک گناہ کو کرنے میں دیر نہ کریں کہ اب کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا ہر شخص کا انصاف کرے گا، جس نے جس طرح سے جو کیا ہوگا اس کا اجر، اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے لوگ ٹھہرے، خداوند سے برکت پائیں، تو ضروری بات ہے کہ خداوند کے کلام پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو گزاریں اور خداوند کے ساتھ وقت کو گزاریں، تاکہ خدا آپ کو ہر ایک گناہ سے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔